अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं। किसी को इस नतीजे पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास जो नंबर था उससे ये वाज़ेह था कि जो सदारती इंतखाबात है ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, और जब नंबर्स भी आए हैं तो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के किसी सूबे में से भी जो उनके मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे महमूद खान अचकज़ई, उनको वोट नहीं पड़े। इनफैक्ट बलूचिस्तान जो खुद बिलोंग करते हैं महमूद खान अचकज़ई, वहाँ से उनको एक वोट भी नहीं पड़ा। सारे जो 47 जो वोट थे वो आसिफ अली जरदारी को पड़े। बाकी जो ज़ाहिर के मेंबर्स थे JUIF के, उन्होंने इसका बाइकआउट कर रखा था सदारती इंतखाबात का। तो शहबाज, आई थिंक फॉर्मेलिटी जैसे मैंने कहा, लेकिन अभी प्रोग्राम में आने से पहले वैसे ही मुझे एक बात क्लिक की कि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं तो वो कहने लगे कि ये एक्चुअली जरदारी अब सदर बन गए एक दफ़ा फिर, कि ये सियासत के खिलाड़ी हैं, और सियासत का जो खिलाड़ी होता है वो क्रिकेट का खिलाड़ी से ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो उनकी बात बड़ी मीनिंगफुल है कि ये वही शहबाज शरीफ हों, शरीफ फैमिली हो, आसिफ अली जरदारी हों, इनको राइट ऑफ कर चुके थे। अगर आप चंद साल पहले करें तो बात हो रही थी कि इमरान खान साहब 10 साला एक प्लान की बात हो रही थी, और इनको करप्शन के इल्ज़ामात में कन्विक्शन और तमाम चीज़ों की बात हो रही थी। और अब एक टर्न अराउंड देखें पाकिस्तानी सियासत, आई डोंट नो इसको क्या कहें, खूबसूरती है या पता नहीं क्या है कि ये अच्छे डील मेकर हैं या क्या है, लेकिन आज इमरान खान साहब जेल में हैं और सदर हैं आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इस सारी गेम के अंदर जो किंग मेकर एक ही है, वो रहेगा हमेशा, वो अपनी जगह पे है। देखिए, जरदारी साहब का जो इंतखाब हुआ है उसको महमूद खान अचकज़ई जो उनका ओपोनेंट है उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया है और मुबारकबाद दी। ये तो एक अच्छा एक आगाज़ है। इसको खाम खाए कॉन्ट्रोवर्शियल इस पॉइंट के ऊपर नहीं किया गया कि वो जो एक इशू है मखसूस नशिस्तों वाला, वो एक पेंडिंग इशू तो है अपनी जगह पे, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अभी तक अलॉट नहीं हुई और वो मामला डिस्प्यूटेड है, तो उनका इसको एक्सेप्ट कर लेना नताइज को, दिस इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव। आसिफ अली जरदारी साहब 14वें सदर पाकिस्तान के, जो 2010 की आईनी तरमीम आई थी उसमें इनको बहुत बड़ा क्रेडिट इनको दिया जाता है। जरदारी साहब का एज अ प्रेसिडेंट होना और शहबाज शरीफ साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर होना, उसके बाद अब अगर आइन में कुछ तरमीम करने की जरूरत पड़े, जो मुझे लग रहा है कि कुछ आइंदा आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि कुछ आइन के अंदर तरमीम करने की भी बात होगी। और ये इस दफ़ा जो मामला होगा, अनलाइक पास्ट जहाँ पे सिर्फ एक ये फाइनेंशियल इशू था, बल्कि फाइनेंशियल इशू के अलावा दूसरे भी जो इश्यूज थे वो अपनी जगह पर थे, एम्पावर किया गया था पार्लियामेंट को। इस दफ़ा मोस्टली जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगी वो आएंगी आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ सूबों को डिवॉल्व करने के लिहाज से। तो एक ऐसी अब पार्लियामेंट बन गई है और प्रेसिडेंट बीइंग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अब ऐसी तरफ एक सफर का आगाज होने जा रहा है जहां पे बहुत सारी तब्दीलियां होते हुए देखेंगे। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था दो के, जैसे आपने खुद कहा कि जब 2008 में आसिफ अली जरदारी सदर बने तो फिर उन्होंने जो उस वक्त इख्तियारात थे सदर के पास वो सारे खुद सरेंडर कर दिए, और जो हकीकी मानों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव वो प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, वो उनको दी। लेकिन डिस्पाइट दैट के एक सेरेमोनियल रोल होने के बावजूद स्टिल जो सदर पाकिस्तान है उनके पास कुछ ऐसे इख्तियारात हैं, मसलन वो लेजिस्लेशंस को डिले कर सकते हैं, वो कई और चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को टफ टाइम, 2 हफ्ते का टाइम होता है, फाइन, बट अगर कुछ ऐसे मामलात, हमने वो तजुर्बा देखा जब आरिफ अलवी सदर थे, तो कुछ चीज़ों के ऊपर जिसमें जो गवर्नमेंट थी उनको अर्जेंसी थी, चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वो ना वो बने, तो उसमें कुछ अरसे के लिए या चंद हफ्तों के लिए सही, चंद दिनों के लिए सही, एक हिकअप तो ज़रूर उसमें आया ना। तो कम अज़ कम अब ये चीज़ होगा कि जो की जो ऑफिसेज हैं वो प्राइम मिनिस्टर का हो, वो प्रेसिडेंट का हो, वो इस इत्तेहादी गवर्नमेंट के पास है। जिस तरह आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक कंसेंसस के साथ अगर चीज़ें होंगी तो वो स्मूथ आई थिंक फंक्शनिंग होगी, जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीटों का मामला वो इसी तरह रहता है जैसा कि अभी है, तो इस इत्तेहाद के पास इतने वोट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर कि आइन में ये अगर कोई तरमीम करना चाहें तो तरमीम कर सकते हैं। और इस किस्म की एनवायरनमेंट की बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, इस किस्म की मेजॉरिटी की, जो कि अब इनको मिल गई है। बैरिस्टर गोहर अली खान साहब जिनका ताल्लुक PTI से है,
انہوں نے آج ان کا اس کے اوپر جو ویوز ہیں وہ اتنے کوئی پازیٹیو نہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے جو پاکستان کے وسائل کے اوپر 2 خاندانوں کا قبضہ تھا, اب جو آئینی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی یہ 2 خاندان قابض ہو گئے ہیں. یہ ان کے ویوز ہیں, لیکن سسٹینیبلٹی کے لیے یہ ضروری. آپ نے کہا کہ جو پرابلمز ہیں دونوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی اور پریزیڈنٹ الیکٹ آصف علی زرداری صاحب کو بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا پڑے گا. دونوں دوسرے کی مجبوری ہوں گے. گارنٹرز اس کیس میں آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی, تو بہت زیادہ ifs and buts نہیں لگتے. کیونکہ ایشو یہ ہے نا کہ آئی تھنک کوئڈ پرو کو یہی تھا, پاور شیئرنگ جو ڈیل ہوئی کہ پرائم منسٹر شہباز بن گئے, آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بن گئے, کہ آپ نے دونوں کو یا مین جو جماعتوں کو سٹیک ہولڈر بنا دیا, تو تاکہ کوئی ایک جماعت کسی وجہ سے پل آؤٹ نہ کرے, کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بڑی ایک ویک گورنمنٹ ہے, فریجائل ہے, ان کی لیجسٹمیسی کے کویسچنز ہیں, ایبسولوٹ میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہے. بٹ آئی تھنک بفور موونگ ٹو دا نیکسٹ ایشو, اس میں آئی تھنک اب ان کے اوپر یہ بات کنسرن لیجٹمیٹ بھی ہے کہ آن اینڈ آف پیپلز پارٹی PMLN حکومتیں کرتی رہی ہیں, آپ مل کے یہ حکومت کر رہے ہیں, تو اب ان کے پاس جس طرح کی ان کو سپورٹ, جس طرح آپ کہہ رہے تھے جو ایکچوئل جو کنگ میکر ہے پاکستان کے اندر, اب ان کو اس طرح کی سپورٹ بھی حاصل ہے, فل فلیج ان کو سپورٹ بھی دی جا رہی ہے. تو اب اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آئی تھنک پھر دے کی ناٹ گیو اینی ایکسکیوز کہ ہمیں اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی. کے لیے ان کے پاس ہونا ڈیلیوری میں کوئی اتنا بڑا ایک فیکٹر نہیں ہوگا. نہیں, بٹ اوور آل میں کہہ رہا ہوں سندھ بھی ان کے پاس ہے, چیلنجز جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ابھی بھی پرسسٹ کرتے اور کریں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جو IMF کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس کو ہم نے کل بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اس میں انہوں نے انٹرفیئر کرنے سے تو انکار کیا, لیکن انہوں نے چاہے کسی وجہ سے بھی اس کے اندر یہ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو فیئر اور ایک پیسفل ریزولوشن تو ہونا چاہیے تمام الیکٹورل ڈسپیوٹس کا, تو بٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جو ایشو جو اس حکومت کے چیلنجز ہیں اس کے اوپر. جی, انوائرمنٹ کی وہ آپ بات کر رہے تھے, اور آئی تھنک جو اس وقت جو سب سے بڑا, ویسے تو ملٹیپل پرابلمز ہیں, اور جو کاسٹ ایک ہم پے بھی کر رہے ہیں, جو انرجی سیکٹر کے اندر جو پرابلمز ہیں, باقی IMF کچھ کرے نہ کرے, جو اس کی ایک شرط تو شامل ہوتی ہے کہ جی آپ نے بجلی کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, ان میں مسلسل آپ نے اضافہ کرنا ہے. اب اس سلسلے میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے, جو اس ہفتے انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے. بٹ انٹرسٹنگلی وہ فیصلہ شاید جو SIFC نے پہلے لیا تھا اس سے مختلف ہے. وائی؟ دیکھیے, یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک اجلاس ہوا پرائم منسٹر صاحب کے پاس, جس میں نجکاری کی جو ڈویژن ہے انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی. ان کو جو سٹیٹس ہے مختلف اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ان کی پرائیویٹائزیشن کا, جو ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ کے اوپر ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کون سی اینٹیز ہیں, جس میں مین تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے, اور دوسرا آپ کا پاور سیکٹر. باقی چھوٹی موٹی اینٹیز ہیں وہ اس کا اتنا میٹر نہیں کرتا. جو SIFC کا فیصلہ تھا 2 فروری کا, اس میں SIFC نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پاور سیکٹر کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 10 وہ کمپنیاں جو حکومت کی ملکیت ہیں, ان کو آپ 20 سے 25 سال کے کانٹریکٹس کے تحت آپ ان کا مینجمنٹ جو کنٹرول ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کر دیں گے, کیونکہ یہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ حکومت ان پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو نہیں چلا سکتی. وہاں پہ انیفیشنسی, کرپشن, لاسز اور بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے اب حالت یہ ہے کہ پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹا وہ 2700 ارب روپیہ ہو چکا ہے. تو یہ SIFC کا فیصلہ تھا. SIFC کے فیصلے کے 3 دن بعد یا 4 دن بعد. بٹ یہ نجی شعبے کو مینجمنٹ دینے کا, از دس اے شارٹ آف پرائیویٹائزیشن؟ اٹ از اے فارم آف پرائیویٹائزیشن, کہ جو اثاثہ ہے وہ حکومت کی ملکیت ہے, لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. اس کے اندر بھی ماڈل ہے کہ آپ ان کو 10 یا 20% ان کو شیئر ہولڈنگ بھی دے سکتے ہیں, اور ایک ساتھ مینجمنٹ بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ PTCL کے کیس میں ان کو 26% شیئر ہولڈنگ کے اوپر ان کو مینجمنٹ کنٹرول دی. تو PTCL میں ایک چینج تو آیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اچھا ہے برا ہے وہ بات کی بات ہے, بٹ پہلے سے ایک اس کے اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کے پاس یہ اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی ان سے کم از کم توقع نہیں تھی. انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, اور کمیٹی کے ذمہ یہ مینڈیٹ لگایا ہے کہ بجائے اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کی مینجمنٹ دیں یا اس کو پرائیویٹائز کریں آؤٹ رائٹلی, صوبوں کو ان کی جو ملکیت ہے وہ ہینڈ اوور کرنے کے اوپر دوبارہ غور کیا جائے. یہ بڑا ہی سرپرائزنگ فیصلہ اس لیے بھی ہے کہ چوتھی دفعہ یہ موو چلی ہے کہ ان پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو صوبوں کے حوالے کر دیا جائے. پہلی جو 3 اس طرح کی مووز تھیں, فیصلے تھے, ایک 2015-16 میں ہوا, پھر 2019 میں ہوا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, پھر 2022 میں انہی کے دور میں شہباز شریف صاحب کے دور میں, پھر اب 2023 میں. یہ پہلے بھی یہ موو جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ تھی جو صوبے ہیں
وہ کمپنیاں تو لینے کو تیار ہیں, لیکن اس کی جو رسپانسبلٹی ہے فائنینشیل, ان کے جو لاسز ہیں, ان کی جو گارنٹیز ہیں, ان کی جو آبلیگیشن دوسری ہیں, وہ لینے کو قطعی تیار نہیں. اس میں بھی صرف سندھ نے حامی بھری تھی. سندھ نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم حیدرآباد اور سکھر کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی اونرشپ لے لیتے ہیں, لیکن اس کے جو لاسز ہیں وہ سارے آپ کے ہیں. اور جب چاہے ایک وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ایک ادارہ ہو یا صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہو, تو وہ ایک حکومتی ملکیتی ادارہ ہی رہتا ہے. آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے. اور جس قسم کی بیوروکریسی صوبے کے اندر ہے, وفاق میں تو ان کا ستیاناش ہوا ہے, اس صوبے میں جائے ان کا سوا ستیاناش ہو جائے گا جس قسم کے حالات ہے. تو یہ کوئی اتنا ان کا آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے. کمیٹی نے ضرور بنائی, ابھی بھی بجائے کہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کا پاور سیکٹر کا ایک ہی حل ہے کامران, آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی فواد حسن فواد صاحب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں, اور ان کی غالباً آپ سے بات ہوئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی رستہ ہے. جب بھی ہم کسی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوتی ہیں اس کو پرائیویٹائز کرنے کے پاس جاتے ہیں, تو اگین اس طرح کے پروپوزل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ایک اور جو اسٹرائکنگ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو پاور سیکٹر ہے, اور خود شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, ایک بلیک ہول ہے. اس کے اندر کیپیسٹی ہے گورنمنٹ کو گرانے کا, اور ایون پاکستان کو گرانے کا. یہ بات تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو پاور سیکٹر کا اس وقت حال ہے, یہ نہ صرف حکومتیں گرائے گا بلکہ پاکستان کو بھی ساتھ لے ڈوبے گا. دیکھیے, ایک آپ کا جو پاور سیکٹر ہے, اگر 2022 کے نمبرز آپ لے لیں, 2022 کی جو رپورٹ پبلکلی اویلیبل ہے, وزارت خزانہ نے جاری کی ہے, 730 ارب روپے کے نقصانات تھے پاور اوور آل جو پاکستان کا پبلک سیکٹر ہے اس کے. اس 730 میں سے غالباً 380 ارب روپے کے قریب جو لاسز تھے وہ صرف پاور سیکٹر کے تھے, اور تمام کی تمام 10 جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے وہ نقصانات میں ہیں. ان تمام کمپنیوں کے بورڈز کے اوپر ہمارے بابوز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وزارت خزانہ کے, پاور ڈویژن کے, ان کے ڈائریکٹرشپ ہے, ان کی وہاں سے فیس لیتے ہیں, ان کو اور وہاں سے لوازمات ملتے ہیں. اس کے باوجود اس شعبے کی یہ حالت ہے. اب اگر وفاق کے کنٹرول سے نکال کے آپ اس کو صوبے کے کنٹرول میں ڈال دیں گے, جہاں پہ اتنے چیکس اینڈ بیلنسز بھی نہیں ہے. وفاق میں تو کبھی ورلڈ بینک نے پوچھ لیا, کبھی اے ڈی بی نے پوچھ لیا, کبھی آئی ایم ایف نے پوچھ لیا, صوبے میں کون پوچھے گا صوبے سے؟ اور پھر اس میں جو ورسٹ چیز یہ ہوگی کہ ہر صوبے کی اپنی ایک مونوپلی پیدا ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ کوئی آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے. ان کو ٹو بگن ود, ان کو حکومت کو تو یہ چاہیے. بٹ یہ انٹرسٹنگ ہے گیون کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب نے ہو بہو جو ایس آئی ایف سی فیصلے کر رہی ہے اس کو وہ اون کر رہے ہیں. ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کی ہم نے بات کی, تو یہاں پر یہ کس بنیاد پر سمجھ سے بالا تر بات ہے. شہباز شریف کیسے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیسے؟ کیا ایس آئی ایف سی اس کو بیک کرے گی؟ مطلب میرا نہیں خیال ایس آئی ایف سی کو اس کو بیک کرنا چاہیے. کرے گی یا نہیں کرے گی تو بات کی بات ہے, یہاں پہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا, یہ پرپوزل ٹیبل پہ آنے نہیں چاہیے. نیا فارمولا ہے. 2015 میں پاکستان سٹیل مل کو جب بیچنے کے بالکل وہ قریب چیز چلی گئی, اس کی پرائسنگ وغیرہ ڈٹرمن ہو رہی تھی, تو اس وقت کے وزیر خزانہ ساگڈار صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کو سندھ کو دے دیا جائے. وہ 2015 کا سندھ کو دیا گیا ہے, اس کا نتیجہ وہ سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے. بند سٹیل مل کے اوپر تنخواہیں جا رہی ہیں, آلدو انہوں نے زیادہ تر امپلائیز کو وہاں سے فارغ کر دیا ہے. اس کا جو برنر ہے ابھی تک چل رہا ہے, اس کو کالونی جو ہے اس کی سٹیل مل کی, اس کو گیس ابھی تک سپلائی ہو رہی ہے. اس کے جو آبلیگیشن ہے فائنینشیل وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. بہرحال ناظرین, یہ کوئی اتنا کوئی پروڈکٹیو ڈیسیژن نہیں ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. اور اگر اکنامک مینجمنٹ جس میں پاور سیکٹر کا ایک کلیدی کردار ہوگا آئندہ آنے والے مہینوں میں, اور خاص طور پر جب آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں, تو ایسا فیصلہ جس سے نہ صرف حکومت کی سنجیدگی کے اوپر سوالات آ جائیں بلکہ اس سے ملک کا بھی نقصان ہو. آپ کے جو اس وقت لاسز ہیں پاور سیکٹر کے 2700 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے, اس کے باوجود ہر سال اور سال میں کئی دفعہ بھی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ ہم اس چیز پہ دوبارہ ایمفیسائز کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو اس فیصلے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے ٹیکس کے نظام کی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو جب ایک ڈنر دیا تھا تو اس میں کل بھی ہم نے بات کی تھی, ذکر کیا تھا کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ جو ٹیکس سلیبز ہیں وہ کم ہونے چاہیے. کل بھی ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ اگر ٹیکس سلیبز واقعی کم ہوتے ہیں, اور آئی ایم ایف اس کے حق میں ہے, باقی عالمی ادارے بھی اس کے حق میں ہیں, تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا. آلریڈی شہباز جو نمبرز ہیں پہلے 8 ماہ کے اس فائنینشیل ایئر کے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے ٹیکس کی مد میں 217 ارب روپے جو قومی خزانہ ہے اس میں جمع کرائے ہیں. اور یہ نمبر جو ہے حیران کن طور پر جو ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ہے.
quite astonishing. میں جب یہ شہباز شریف صاحب کی میں نے اسٹیٹمنٹ کل سنی پھر میں نے کسی دوست کو ایف بی آر میں کہا، میں نے کہا یار نمبر تو بھیجو کہ 8 ماہ میں کتنی کنٹریبیوشن ہماری ہوگی، ہم بھی تھوڑا سا ذرا اس کو ایک دفعہ پھر سامنے رکھ کے رول لیں. کتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی پھر وزیر اعظم بھی اور آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ سیلڈ کلاس کو اور زیادہ نچوڑو. آپ نے ٹھیک کہا 217 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا سیلڈ انڈیویجولز نے صرف 8 ماہ کے عرصہ کے دوران. یہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو پچھلا سال تھا مالی سال اس کے 8 ماہ تھے، اس سے کوئی 62 ارب روپیہ زیادہ ہے. اب یہ 62 ارب کی اہمیت آپ دیکھیں کیا ہے. پاکستان کے امیر ترین ایکسپورٹرز جو ہیں جنہوں نے کوئی تقریباً میرا خیال کو 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کی ہیں 8 ماہ کے عرصہ میں، ان کی جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے پورے 8 ماہ کے اندر 61.3 ارب روپیہ ہے. تمام پاکستان کے جو ریچسٹ ایکسپورٹرز جن کے اپنے میں ہمیشہ کہتا ہوں پرائیویٹ جیٹ، بڑی بڑی گاڑیاں، لگژری لائف سٹائل ان کا، انہوں نے جو ٹیکس پے کیا اپنی ایکسپورٹس ارننگز کے اوپر 61.3 ارب روپیہ. سیلڈ کلاس نے پے کیا 217 ارب روپیہ، اور جو اضافی ٹیکس سیلڈ کلاس نے صرف 8 ماہ میں دیا ہے وہ 62 ارب روپیہ زیادہ ہے، اور 1 ارب روپیہ اس سے بھی زیادہ ہے جو پاکستان کے ریچسٹ ایکسپورٹرز نے 8 ماہ میں کل ٹیکس پے کیا. تو یہ کنٹریبیوشن ہے. اب اس کے اندر وزیر اعظم صاحب کی اس قسم کی جو سٹیٹمنٹ آنا میرے لیے بالکل ایک حیران کن یہ بات کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور معاملہ کامران یہاں پہ نہیں رکتا. جو بجلی کی کنزمپشن ہے اب چونکہ بجلی کے ریٹس بڑھ گئے تھے، اس کی وجہ سے بجلی کے بلوں کے اوپر بھی جو آپ کے ٹیکس کے ریٹرن کے فائلرز ہیں ان کے اوپر حکومت نے کوئی 7.5% ایک ٹیکس لگایا ہوا ہے. وہ جو کلاس ہے، بہت سارے ایسے لوگ جن کے اوپر ٹیکس ریٹرن ان کا فائل کرنا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا بجلی کا بل 25,000 روپے سے زیادہ آ گیا، اور ہم نے خود ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو آپ کا لوور مڈل انکم گروپ ہے، جو آپ کا غریب گھرانے ہیں، ان کے جو بلز ہیں وہ 25, 30, 40,000 روپے ہے. انہوں نے صرف بجلی کی کنزمپشن کے اوپر 89 بلین روپے کا پورے پاکستان سے ٹیکس بجلی کے بلوں کے اوپر اکٹھا ہوا ہے ایف بی آر کو، وہ بھی ایکسپورٹر سے زیادہ. پاکستان کے جو یہ ریٹیلرز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، انہوں نے صرف 11 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا. اب صرف ایک کانسیپٹ اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اور یہ نمبرز ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہم بارہا کریں گے. ابھی کون کتنا ٹیکس پے کرتا ہے اس کے اوپر جب یہ دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وزیر اعظم صاحب کو اگر پہنچ جائے ان تک یہ بات. 50,000 روپے ماہانہ آمدن ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے سیلری کلاس کے اوپر. اب 50,000 روپے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آج کے دور میں آپ خود اندازہ لگا لیں. اگر 1 لاکھ روپے آپ کی منتھلی انکم ہے تو 2.5% ٹیکس ہے. 2 لاکھ روپے انکم ہے تو کوئی 12.5% ٹیکس ہے. 3 لاکھ روپے منتھلی انکم ہے تو 22.5 لاکھ روپے کا ٹیکس ہے، 22.5% ٹیکس ہے اس کے اوپر. 5 لاکھ تک انکم ہے تو کچھ 27.5% ہے، اور 5 لاکھ سے زیادہ ہے تو 35% ہے. اب اس میں آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اگر حکومت ٹیکس کی سلیبز 4 کر دیتی ہے تو بوجھ کس کے اوپر پڑے گا؟ اس وقت زیادہ تر جو ٹیکس وہ پے کر رہے ہیں جو لوگ 2 لاکھ اور 3 لاکھ کی جو انکم ٹیکس کی سلیب ہے منتھلی، اس کے اوپر بوجھ پڑے گا. اور یہاں سے اب 22.5% کا ریٹ ہے، اور 22.5 کے بعد اگر 27.5 کا ریٹ ختم کر دیتے ہیں تو ڈائریکٹلی اوپر جائیں گے. اور جو نیچے والی سلیبز ہیں جو 2.5% ان کا ٹیکس ریٹ ہے، اس کی سلیب کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ختم کر دیں گے، اگلے پہ مرچ کریں گے. یہ تو بھی پتہ نہیں ہے کامران. لیکن بات یہ ہے کہ یہ گراس انکم ہے، گراس انکم کے اوپر اتنا ٹیکس پے ہو رہا ہے. میرے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے کہ میں نے جو خرچہ کیا ہے اس کو مائنس کر کے اس کے اوپر ٹیکس دوں. یہ فیسلٹی ایک کاروباری شخص کے اوپر ہے. تو یہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے، اور ان کی پرفارمنس اگر دیکھ لیں. اور جو بزنس کلاس ہوتی ہے آپ کو پتا نا کہ آئی تھنک جو شمشاد صاحب ہیں انہوں نے بھی جو بریفنگ دی تھی اس میں جو ٹیکس ریٹرن جو ہم بھرتے ہیں اس میں غالباً 50% سے زائد ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں، اس میں وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں. 56% انہوں نے 56%. اور آئی ایم شیور کہ اس میں وہی طبقہ ہوگا عام طور پر، کیونکہ سیلریڈ جو کلاس ہے اس کا تو ایٹ سورس کٹ سکتا ہے نا. ہم تو نہیں لکھ سکتے کہ ہمارا کوئی ٹیکس نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریٹیلر ہوں گے، وہ بزنس مین ہوں گے جو اپنی ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں اور اس میں وہ نقصان شو کرتے ہوں گے، یا اپنے اخراجات جو ہیں وہ اپنی انکم سے زیادہ شو کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ لگژری ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود اب ہم نے چونکہ ہائی کوالٹی ٹیکس آئی ایم ایف کو چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں اس چیز کا حمایتی ہوں کہ ٹیکس سلیب کو کم کر دیں، تو پھر سیلڈ کلاس کا بنے گا کیا؟ ان کی پرفارمنس اگر آپ اس وقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو دیکھ لیں، ہم نے کچھ چند دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو ٹیکس کے گوشوارے ہیں کوئی 39 لاکھ کے قریب گوشوارے آئے تھے، جو پچھلے مالی سال کے جو عرصہ اس میں اس کے مقابلے میں تقریباً 35% کم تھے. اب کامران ایف بی آر نے اس ہفتے جو ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ ہے وہ ایک جاری کی ہے. وہ اینول فیچر ہوتا ہے ان کا. ایکٹیو ٹیکس پیئر وہ ہیں جنہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہوئے ہیں، وہ ایف بی آر کے جو قانون ہے اس کے تحت وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز ہیں.
اور جب وہ کوئی ٹرانزیکشن کریں گے تو ان کا جو ٹیکس کا ریٹ ہوگا, انکم ٹیکس کا ریٹ, وہ کم ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا. کچھ کیسز میں جیسے کیش ودرال کے اوپر ایکٹیو ٹیکس پیئر کے اوپر 0 ٹیکس ہے, اور جو نان ایکٹیو ہے یا نان فائلر ہے اس کا جو ریٹ ہے 0.6% ہے. آپ اگر ڈیجیٹل آپ پیمنٹس کرتے ہیں, اگر ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی آپ کی ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں اوورسیز, تو اس کے اوپر فائلر جو ہے جو ایکٹیو ٹیکس پیئر اس کا ریٹ 5% ہے اور نان فائلر کا وہ ریٹ 10% ہے. میں صرف ایگزامپل دوں اس کا مقصد کیا ہے. اب انہوں نے جو لسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق سرپرائزنگلی جو ایکٹیو ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان میں, نمبر ہمیں پہلے بتایا تھا 39 لاکھ فائلرز کا, وہ کم ہو کر ہو گئے ہیں 34 لاکھ, اور پچھلے سال کے مقابلے میں یہ کوئی 41% کم ہے. ایف بی آر کی ٹیکس بیس پچھلے سال کے مقابلے میں اب 41%, یا آپ کہہ سکتے 23,24,000 افراد اس لسٹ میں سے مائنس ہو چکے ہیں. اب جو فرق ہے 39 کا اور 34 کا, وہ 5 لاکھ تقریباً بنتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے, اگر آپ نے گوشوارے فائل کیے تو جو ود ان ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے ایکسٹینڈڈ والی بھی, اس کے بعد فائل کیے, تو وہ لیٹ فائلرز تھے. جب لیٹ فائلر ہوتا ہے اس کے اوپر 1,000 روپے کا جرمانہ ہوتا ہے, تو چونکہ وہ جرمانہ دیے بغیر انہوں نے ریٹرن فائل کیے تھے تو ان کو اس لسٹ سے خارج کر دیا گیا. تو افیکٹولی اگر پاکستان کے جو آپ کے ریٹرن فائلرز ہیں وہ 34 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ کا بھی اگر آپ نمبر لے لیں وہاں تک ہیں, تو پھر یہی کلاس ہے جس کے اوپر آپ کا بوجھ پڑنا ہے, اور باقیوں کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اور باوجود اس کے کہ یہ ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ جب ہم اتنے عرصے سے, جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے, ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ٹیکس کی بیس کو بڑھانا ہے, ٹیکس کلیکشن کو ہم اضافہ کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہو, پی ڈی ایم کی حکومت ہو, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, ہر کسی نے اپنی کمیشنز کمیٹیاں بنانے کی کوشش کی کہ جی ریکمنڈیشنز کریں گے کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اور اس کے باوجود چیزیں بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو رہی ہیں. اب دیکھیں نا, اس میں اگر یہ والی حرکت ہوتی ہے, اب ٹیکس لیبس کم ہوتی ہیں, آپ کے فار ایگزامپل لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی جو سیلریز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اگر ان کو ڈبل سیلریز بھی مل رہی ہیں آرمی کو بھی, تو اتنی زیادہ سیلریز نہیں ان کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکتے. ان کے اوپر پہلے جو ٹیکس برڈن بڑھا تھا وہ کافی اس پہ شور پڑا تھا, اس کے بعد ان کو اضافی ان کو سیلری انکریز کیا گیا تھا. اب اگر ان کا ٹیکس کا ریٹ بڑھتا ہے, ہماری تو سیولینز کی تو شاید حکومت نہ سنے, تو اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے زور پڑ گیا تو پھر یہ کیا کریں گے, پھر ان کی تنخواہوں میں اور اضافہ کرنا پڑے گا, تو پھر ایک اور طرح کی ڈسکریمنیشن جو پیدا ہوگی. تو بجائے اس قسم کے کام کرنے کی, اچھا ایک اور جو چیز اس ہفتے بھی ہوئی ہے کامران, بیفور وی گوئنگ ٹو بریک, محمد اورنگزیب صاحب جو ڈیزگنیٹ ہے اب اکنامک زار, ان کے لیے میں لفظ استعمال کروں, اب ہمیں نہیں پتا ایس اے پی ایم آتے ہیں یا وزیر خزانہ آتے ہیں, وہ اس ہفتے ایف بی آر پہنچ گئے تھے, بلکہ کل ہی انہوں نے ایف بی آر میں ایک اجلاس کیا ہے, اور پہلا اجلاس ہی ان کا ٹیکس بیس کی براڈنگ, اور اس کے لیے جو ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر, اس کے حوالے سے. بٹ اس میں خبر یہ ہے کہ کارانداز پاکستان ایک ادارہ ہے جو بیسکلی تو فائنینشیل انکلوژن کے لیے کام کرتا ہے, اور ڈیجیٹل سروس پروویژنز کے لیے وہ فوراً اگر آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے تو اس کے لیے بھی وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. فیصلہ یہ ہوگا کہ کارانداز پاکستان بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو اپروچ کرے گا, ان کی فاؤنڈیشن کو, اور وہاں سے ان سے مدد لی جائے گی. جو ڈیجیٹل نظام ایف بی آر میں وزیر اعظم صاحب لانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ گرانٹ پرووائڈ کریں. تو اگر وہ گرانٹ پرووائڈ کریں گے تو پھر یہاں پہ ان کے جو فورن کنسلٹنٹس آئیں گے اس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے, اور ڈیجیٹل سروسز کی امپروومنٹ کے لیے فورن کنسلٹنٹ ود دی فائنینشیل اسسٹنس آف بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن وہ ہو رہا ہے. اب اس پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایسا ملک جو کہہ رہا ہے کہ میری اس وقت حالت پتلی ہو چکی ہے اکنامکلی, اور ٹیکس بیس کو براڈن کے بغیر میرے پاس چارہ نہیں ہے, تو کیا اس ملک کے پاس $5-10 ملین بھی نہیں ہے کہ فورن کنسلٹنٹس کو پے کر لیں, اور کیا واقعی آپ کو فورن کنسلٹنٹ بھی چاہیے, یا یہ کام آپ لوکل ایڈوائس سے بھی اور ہمارے ہاں تو اب کوئی وہ جو بھارت میں جو مکیش امبانی جیسا کوئی بلینئر بھی نہیں ہے جو اپنے کسی فیملی ممبر کی شادی پہ یا پری ویڈنگ پہ یہ اتنے جو بڑے بلینئرز ہیں, بل گیٹس ہیں, ان کو انوائٹ کر لیں اور وہاں پر پھر ان سے ہم ڈیل کر لیں گے, خدارہ جو ہے نا کچھ فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہم ایف بی آر کا جو نظام ہے اس کو وہ بہتر کریں. تو یقینی طور پر چیلنجز جو ہیں وہ بے شمار ہیں, لیکن چلیں جو بھی انٹینشن ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایشو یہ ہے کہ کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے, اس کو وہ ڈیجیٹل کریں, جتنی مرضی انوویشن لائیں, یہ سب سے اہم سوال ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اس ہفتے پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے کیا اہم بیان دیا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نئی حکومت کے لیے کئی ظاہر چیلنجز ہیں. معاشی چیلنج آف کورس سب سے بڑا چیلنج ہے, اور دوسرا جو پاکستان کے فارن پالیسی کے ایشوز ہیں, جو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس میں
افغانستان اس گورنمنٹ کے لیے یقینی طور پر ایک بہت بڑا ایک پرابلم بھی ہے، اور اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری توقعات تھیں کہ افغان طالبان جب اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تو شاید ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی افغانستان کے اندر، شاید وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے. لیکن اب یہ عالم ہے کہ نہ صرف ہم پرائیویٹلی بلکہ پبلکلی اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے افغان طالبان کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تو شہباز، اس سلسلے میں اسی ہفتے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں اجلاس ہوا، ایک افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ڈسکشن ہوئی، اور اس کا جو بنیادی ایجنڈا تھا کہ یوناما یونائٹڈ نیشنز مشن ان افغانستان، اس کے مینڈیٹ کو کیا بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے. تو اس میں جو یوناما کی ہیڈ آف مشن ہے افغانستان کے اندر، ایک تو انہوں نے بریفنگ دی کہ اس وقت افغانستان کے اندر ہیومینیٹیرین جو سچویشن ہے اس کے کیا حالات ہیں، اور اوور آل انہوں نے وہاں پر ذکر کیا. جو کرکس تھا ان کی بریفنگ کا وہ یہی تھا کہ جو ایز یوزول جو انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص کر کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو بات کر رہی ہیں کہ وہاں پر دو کہ سیکیورٹی کی سچویشن اپیرنٹلی بہتر ہوئی ہے جب سے افغان طالبان بہتر آئے ہیں، لیکن جو اس کی کاسٹ ہے عام جو شہریوں کے لیے، ان کی جو آزادیاں ہیں ان کو سلب کیا گیا ہے. خواتین کو اجازت نہیں ہے وہ تعلیم حاصل کریں یا کام کے لیے باہر جائیں. تو اوور آل ایک نیگیٹو لائٹ میں انہوں نے پریزنٹ کیا. لیکن انٹرسٹنگلی اس میں پاکستان، افغانستان تو ظاہر طالبان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اشرف غنی کے جو نمائندے ہیں وہی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں. انڈیا اور ان ممالک کے نمائندوں نے بھی وہاں پر جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں سگنیفیکنٹ باتیں جو کی گئی ہیں. دیکھیں کامران، وہ مجھے وہ بات یاد ہے کہ ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ مطلب واٹ اسٹریٹجی جو پاکستان کی تھی، جو ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ سے چلے، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایون ایٹ لیسٹ ایئر اگو تک بھی ہم افغانستان میں افغان طالبان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. ہمارے اوپر یہ الزام بھی تھا اور ہم امپلیسٹ اس چیز کو مانتے بھی تھے. تو آج ہم خود دنیا سے کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے جو ریلیشنز ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، جو کہ TTP انوالوڈ ہے پاکستان میں اتنے زیادہ ہینیس کرائمز کے اندر، وہ اس کو ڈسکنٹینیو ہونا چاہیے. وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور شاید آئندہ بھی اس قسم کی غلطیاں ہوں، وہ کتنے بڑے بلنڈرز تھے، اور کوئی بھی ان بلنڈرز کو آج تک سیریس اس لیے لینے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آئی تھنک اس میں ہمیں یہ لیسن یہ پکڑنا چاہیے کہ ہماری لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ افغانستان کو جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ہم بات کرتے تھے، مثلا پرپز یہ تھا کہ وہاں پر کوئی ایسی گورنمنٹ نہ آئے جو بھارت نواز ہو یا پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. ہسٹوریکلی پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بڑے آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلخ رہے ہیں. اور ایون آپ کو پتا ہے کہ افغانستان وہ ملک تھا جس نے ایون کہ پاکستان کا جو قیام تھا اس کی مخالفت تک کی تھی. تو ہمارے ہاں یہ ویو پایا جاتا رہا کہ جی ہم ایک فرینڈلی گورنمنٹ اگر وہاں پہ آئے گی تو حالات ہمارے لیے بہتر ہوں گے. ہم نے ٹرائی کر لیا، اس سے پہلے بھی افغان طالبان کو سپورٹ کیا، مختلف دھڑوں کو سپورٹ کرتے رہے کہ شاید ہمارا خیال تھا کہ اگر افغان طالبان ہوں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن اس چیز نے اسٹیبلش کیا کہ اشرف غنی ہوں، حامد کارزائی ہوں یا ہیبت اللہ اخونزادہ ہوں یا افغان طالبان ہوں یا حقانی نیٹ ورک ہوں، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا پاکستان کے بارے میں پرسپیکٹو ایک ہی ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے 1947 سے اگر ہم ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں پاک افغان ریلیشنز کی، انڈیا کے اوپر تو ہمارا بڑا فوکس ہے. افغانستان از اندر نیشن جس نے اس طریقے سے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جو ڈیورڈ لائن کا ایشو ہے جو میں بات کہنے لگا تھا آئی تھنک بفور موونگ ٹو دا نیکسٹ ایشو، کہ حل اس کا یہی ہے کہ فار اے وائل ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لیٹس ٹریٹ افغانستان ایز اے سوورن اینڈ انڈیپینڈنٹ کنٹری. ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. اگر وہ پاکستان کے حق میں ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ نہیں پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے تو وی شوڈ ہیو آور اون کاؤنٹر اسٹریٹجی ٹو نیوٹرلائز دیم. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، جو ہمارے مستقل مندوب ہیں UN سیکیورٹی یونائٹڈ نیشنز کے اندر امبیسڈر منیر اکرم، 2-3 انہوں نے مطالبے کیے ہیں UN سے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے پاس کیسے اتنا جو ایڈوانس اسلحہ اور اکوپمنٹ ان کے پاس موجود ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو فنڈنگ کے ذرائع ہیں ان کو بھی اقوام متحدہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کیسے جو دہشت گرد تنظیم ہے ان کے جو 50,000 بقول ہمارے ایمبیسڈر کے جو ان کے فائٹرز ہیں ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو سسٹین کر رہے ہیں. دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے اسے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ افغان طالبان اور TTP کا آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے اسے ختم ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی پاکستان
دنیا کی مدد لینے کے لیے یا ان کو کنونس کرنے کے لیے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آج ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہ کی گئی اور ان کو نہ روکا گیا تو کل یہ ٹی ٹی پی آج اگر پاکستان کے لیے خطرہ ہے تو کل یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ ان کے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں ود القاعدہ. تو پاکستان کلیئرلی دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی صرف ہمارے لیے پرابلم ہے تو یہ آپ بھول رہے ہیں، کل یہ آپ کے لیے بھی پرابلم بنے گا. اب دوسرا اس میں جو ایشو ہے مہاجرین والا بھی، جس کے اوپر پاکستان نے جو وہاں پہ ایمبیسڈر نے اعتراض کیا ہے کہ جو رپورٹ کے اندر کچھ مینشن ہوا ہے کہ پاکستان نے فورسفلی افغان مہاجرین کو یہاں سے بالکل، اس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر نومبر میں پاکستان نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ ان ڈاکیومنٹڈ جو افغانز ہیں ان کو واپس بھیجا تھا، تو اس پر یو این نے یہ پلی لی کہ شاید پاکستان فورسفلی ان کو بھیج رہا ہے. تو اس پر ایکسیپشن لی ہمارے ایمبیسڈر نے، انہوں نے کہا کہ جی ایسی بات نہیں ہے، جو 98% جو لوگ گئے ہیں ان ڈاکیومنٹڈ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، 2% وہ تھے جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے یا اسمگلنگز میں انوالو تھے، ان کو ہم نے بھیجا. لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان کے اندر 10 لاکھ ایسے افراد موجود ہیں جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، اور ہم ان کو مجبور نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون کہ جو 1.4 ملین یعنی کہ 14 لاکھ افغان مہاجرین جن کے پاس ایک قانونی حیثیت ہے رہنے کے لیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بھی واپس جانا چاہیے. اور اگر دنیا کہتی ہے کہ افغانستان میں حالات ایسے نہیں ہیں تو ہم دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی حالات افغانستان کے اندر ایسے بنائیں تاکہ یہ لوگ اپنے ملکوں کو واپس جائیں. اس میں ایک اور چیز، کیونکہ وقت کیونکہ کم ہے، اس میں جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ ان یوزلی، تو دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور بھارت وہ قریب آ رہے ہیں. اسی ہفتے جو بھارت کے ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان میں بھی رہے ہیں، جے پی سنگھ ہیڈ آف دی مشن تھے، چارج دی افیئر تھے، وہ آج کل سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں انڈیا کی جو وزارت خارجہ ہے، اس میں وہ پاکستان، افغانستان اور ایران کو دیکھتے ہیں. تو وہ کابل گئے تھے اس ہفتے اور جے پی سنگھ کی ملاقات ہوئی جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، اس کے علاوہ جو اشرف غنی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں دونوں طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یس ہمارے ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہیں، ہمیں معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور امپورٹنٹلی اس میں جو امیر خان متقی ہیں، آج کل طالبان پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ بھارت کی جو وہ کہتے ہیں کہ بیلنسڈ فارن پالیسی ہے اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تجارتی سیاسی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. اور دونوں ممالک نے اس بات پر ڈسکشن کی کہ کیسے جو چابہار پورٹ ہے ایران کی اس کو استعمال کیا جائے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے. تو یقینی طور پر آئی تھنک اس کے اندر دونوں طرف سے، وہ بھارت ہو یا افغان طالبان ہو، پاکستان کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کچھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب تو نہیں رہی لیکن ان کی اوور آل کارکردگی کیا رہی، کچھ جو معاشی شعبے ہیں اس کے اندر. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ظاہر ہے کہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں رہی، نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، بس اب صدارتی انتخابات ہو گئے ہیں. تو وی ہوپ کہ اگلے 1-2 روز کے اندر جو وفاقی کابینہ ہے اس کا بھی اعلان ہو جائے گا. لیکن یہ ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اوبیسلی ان لائک دا پاسٹ گورنمنٹس مختلف تھی، ان کے پاس ایکسٹینڈڈ مینڈیٹ تھا، 6 مہینے انہوں نے کام کیا. تو اوور آل کیا ان کی، اگر آپ دو چیزوں کو بڑا بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں بیفور وائنڈنگ اپ. ایک تو یہ فارن ریمیٹنسز جو ہیں، غیر ملکی ترسیلات ازار جو پاکستان کی کو جس کی انتہائی اشد ضرورت ہے ایسے وقت میں جب قرضے بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں مل رہے جتنے ہمیں چاہیے. تو اس فرنٹ کے اوپر بھی ان کی کوئی ایسا کوئی اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ فیسیلیٹیشن کی تو کوشش کی بٹ اتنا کوئی میجر کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکے، بلکہ انسٹیڈ آف شوئنگ این انکریز اوور اے ریڈیوسڈ لیول آف فارن ریمیٹنسز ان دا پریویس فسکل ایئر، اس سال پھر جو ریمیٹنسز آئی ہیں پہلے 8 ماہ میں، وہ 7 ماہ میں وہ پہلے سے بھی کم ہے. 18.3 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی تھی پچھلے مالی سال میں، اس دفعہ تقریباً 18 ارب ڈالر کی آئی ہیں. تو اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ انڈر پریشر سم ہاؤ رہے گا. پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کر لیا تھا ایکسپورٹس کا، ایکسپورٹس پہلے ہی ریڈیوسڈ لیول پہ آئی ہوئی ہیں، چونکہ 2 ماہ سے ایکسپورٹس میں بھی مسلسل کمی آ رہی تھی، اور جاتے جاتے جو اس وقت کے نگران وزیر تجارت تھے انہوں نے ایک نیا نمبر بھی جاری کر دیا جس کی کوئی بیس ہی نہیں تھی. کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے اپنی اچھی کارکردگی دکھائی جا سکے. تو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر نہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، نہ آپ کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، اور جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ بھی
باوجود اس کے ایک IMF کا پروگرام PDM کی گورنمنٹ سائن کر کے گئی تھی $8 ارب کے رہے, اور اس میں ایک اچھا خاصا حصہ وہ ہے جو پاکستانی مارکیٹ سے خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خریدا. دوسرا جو ایشو ہے فسکل کا, کہا جاتا ہے کہ جی فسکل کنسولیڈیشن اچیو کر رہی ہے. میں نمبرز کا انتظار کر رہا تھا کہ نمبرز آئیں گے تو پھر بات کریں گے. ابھی فروری کے اعداد و شمار رہتے ہیں. جو جنوری کے جو نمبرز آئے ہیں, پہلے جو کامران 7 ماہ تھے اس مالی سال کے, اس میں جو خرچہ کیا ہے کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے ٹائم پہ, ٹوٹل خرچہ جو ہوا ہے وہ تقریباً 7,500 ارب روپے کا, اور اس میں پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 50% اضافہ ہوا ہے. تو جس ملک کا خرچہ 50% کی رفتار سے سالانہ بڑھ رہا ہو, وہ ملک کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو سیاسی گورنمنٹ ہوتی ہیں اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جن کے جو اخراجات بہت ہوتے ہیں وہ فنڈنگ پولیٹیکل جو منصوبے ہیں وہ بھی شروع کرتے ہیں. بٹ کیئر ٹیکر کا تو ہوتا ہے کہ بڑی لمیٹڈ سی ان کا مینڈیٹ ہے, لمیٹڈ سی ان کے پاس کیبنٹ تھی, تو ان کے دور میں پھر اتنے اخراجات کیوں ہوئے؟ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے, اور 4,660 ارب روپے کا صرف سود گیا قرضوں کے اوپر, جو آپ کہتے ہیں تقریباً 2/3 جتنا بھی خرچہ ہوا ہے وہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں گیا ہے. اس میں ان کی جو بہت ساری جو بورونگز تھیں ان کی, وہ اس کے اوپر کویسچنز تھے کہ ان کی بورونگز کی اسٹریٹجی ریشنل ہے یا نہیں ہے. ایسے وقت میں جب پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ پہلے ہائیسٹ لیول پہ ہے, اور جو شرح سود ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہ بھی ہائیسٹ ہے, اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آگے جا کے انفلیشن کا ریٹ اگر کم ہوتا ہے تو شرح سود میں کمی آئے گی. ایسے وقت میں جب شرح سود میں کمی کی ایکسپیکٹیشنز تھیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو بورونگز ہوئی ہیں وہ لانگ ٹرم میں ہوئی ہیں, وہ سال کے جو ٹینر کے اوپر زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ بھی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ تو میں نہیں کہہ سکتا, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ لانگ ٹرم میں بورونگز کرنے کی کیوں گئے, جبکہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ شرح سود کم ہونی تھی. ابھی بھی جو یہ گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا ہی یہی کہ کس طریقے سے یہ جو خرچہ بڑھ رہا ہے سود کے اوپر, ادائیگیاں جو ہو رہی ہیں, اس کو کم کیا جائے. لیکن آپ کے کرٹیکل ویو کے باوجود جو IMF ہے, جو کل بھی ان کا سٹیٹمنٹ تھا, وہ تو بائی اینڈ لارج جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس کا پہلا ریویو ہے سکسیسفلی کمپلیٹ بھی ہوا. دیکھیے, میں اس بات میں ہمیشہ کہتا ہوں جو IMF کے اہداف ہوتے ہیں دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر وہ اچیو کر لیں تو اچھی کچھ چیز ہوئی ہے. پاور سیکٹر کی آپ ایگزامپل لے لیجئے. پاور سیکٹر کے اندر جو پہلے 6 ماہ تھے اس مالی سال کے, اس میں جو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے تقریباً 378 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اب اگر IMF کا ہدف ہے کہ جی آپ نے 385 ارب روپے سے اضافہ نہیں کرنا, ہدف تو آپ نے حاصل کر لیا, اس سے بھی 7 ارب کم کیا تو 378 ارب تو ایڈ کر دیا. سیم از دی سچویشن ہے. اب IMF کر یہ رہا ہے کہ جو ان کا کی گول ہے فسکل سائڈ پہ, وہ اوورال بجٹ ڈیفیسٹ کا ہدف نہیں ہے, وہ لیتے ہیں پرائمری بجٹ کا وہ جو ہدف لیتے ہیں. پرائمری بجٹ یہ ہے کہ جب جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے یا ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس میں سے قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہے وہ آپ مائنس کر دیتے ہیں. اب قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی میں اگر آپ کا لیٹ سے 7% GDP بھی جا رہا ہے تو ان کا تو جو ٹارگیٹ ہے وہ تو اچیو ہو رہا ہے نا. تو اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ اگر وہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں تو آپ کی اکانومی بھی صحیح ٹریک کے اوپر جا رہی ہے. فار دا ٹائمنگ اب یہ کیسے جتنی بلیڈنگ ہوئی تھی اس میں کچھ کمی ضرور ہوئی, بٹ بلیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. پیپل ہیو شارٹ میموری, اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تو اب ماضی کا قصہ ہے. اور ویسے بھی جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے ٹو دا پیپل. جو موجودہ گورنمنٹ ہے اپنے آپ کو کہتی ہے کہ وہ لیجٹمیٹلی منتخب ہو کے آئے ہیں, تو اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ چیلنج لیا ہے. اگر ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے تو پھر ان کو یہ چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.